बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो अभी थोड़ी देर पहले की जो सूरत हाल है वो ये है कि हम कल तक तो समझ रहे थे, बल्कि कल से पहले तक समझ रहे थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गैर जानिबदार हो चुकी है। फिर हमें लगा कि गैर जानिबदार नहीं है। आज जरदारी साहब ने और एक बीपर दिया है हामिद खान साहब को, और उस बीपर ने हमारी आंखें फिर एक दफ़ा खोल दी है कि उनके कहने का मतलब ये है, उन्होंने बिटवीन द लाइन बात की है। और सियासतदान इसी तरह किया करता है, इशारतन ही बात करता है, और वो जो वो एकदम से इशारतन बात ना करे वो फिर नवाज शरीफ होता है। वो एक आधी दफ़ा बात इस तरह की कर सकता है, सियासतदान इससे ज़्यादा उसके पास मार्जिन नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा ब्लंट होकर खुल के बात करे। उन्होंने जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब को बीपर देते हुए कहा, उन्होंने मुबारकबाद दी कि आप 5 वोटों से जीत गए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें तो 20 वोटों से जीतना चाहिए था, तो ये तो हम 5 वोटों से जीते हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि अच्छा, तो फिर आपके बाकी के वोट किधर गए हैं? कहते मैं तो गरीब सा सिंधी एक अब ये इशारों में बात है कि एक सिंधी सियासतदान हूँ, आप सहाफ़ी हैं और इस्लामाबाद में बैठे हुए, आप पता करके बताएं कि हमारे बाकी के वोट किधर गए हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि थोड़ा थोड़ा सा मुझे भी पता है, लेकिन चलें। अब ये इशारा किस तरफ था? ये इशारा उसी तरफ था जिस तरफ उसी प्रोग्राम में बैठ के जो जावेद लतीफ़ है मुस्लिम लीग नून के, वो कह रहे थे कि हमने पता नहीं किस किस को शिकस्त दे दी है, उनका भी इशारा कहीं और था। तो इन बातों का मतलब ये है, मैं जरदारी साहब की बात आगे भी चल के, यानी हम मज़ीद उनकी बात करेंगे। इन बातों का मतलब ये है कि वो इशारा दे रहे हैं कि पाइन जो तुम समझ रहे हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तकिए के नीचे बाँह रख के सो चुकी है, इस तरह की बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना पूरा खलारा डालने की कोशिश की है, अगरचे वो जितना लिमिट में या हालात के जिसको कहते हैं ना नज़ाकत को देखते हुए वो जितना खलारा डाल सकती थी मैक्सिमम। मुझे वो बात एक याद आ रही, एक मिथ है कि वो एक कहते हैं कि जी कि जब उसने एक तो फ़िरौन था ना जी, दूसरा कौन था, नमरूद ने जब वो पामड़ मचाया, आग लगाई बड़े पैमाने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें झोंकने के लिए, तो बहुत एक दूर एक जो छिपकली थी ना वो बैठ के फूंके मार रही थी आग की तरफ मुंह करके। तो किसी ने पूछा कि तू की कर रही है? उसने कहा कि मैं अपना हिस्सा पा रही हूँ। तो वो अपनी बिसात के मुताबिक जो था वो अपना हिस्सा डाल रही थी नमरूद की आग में। तो पाकिस्तान की इनकी दो हम अफराद की और जरदारी साहब की अगर खुसूसन बात को देखें तो वो ये लगता है कि वो कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम जो हमें जितना डेंट डाल सकते थे वो उन्होंने डालने की कोशिश की हफीज़ शेख को जितवाने के लिए, हमें हरवाने के लिए, लेकिन मतलब हम जीत गए। ये एक वो खालिस्तान इसको जमहूरियत की फ़तह कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी इसको कह रहे हैं। फिर दूसरी बड़ी अहम बात की उन्होंने कहा कि जी कि अभी थोड़ी देर पहले ये हामिद मीर के ही प्रोग्राम में ये उनके एक रिपोर्टर ने खबर ब्रेक की कि ये जो हैं गिलानी साहब के बेटे, उनको जो वो दिखा रहे थे जो उनकी वीडियो बनी थी, उस वीडियो की जो असल कहानी है वो क्या थी? वो कहते हैं कि ये पीटीआई ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन प्लान किया था, ट्रैप करने की कोशिश की थी। ये कराची के लोग थे, उनमें से एक बंदा, और ये इस्लामाबाद में बैठ के ये प्लान तैयार हुआ था। और फिर एक सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल में, इन बंदों के जो मिलने गए थे उनके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर ऐसा अपलोड किया गया कि बज़ाहिर मोबाइल जो है वो ऑफ लग रहा होता है आपको, लेकिन वो रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ऑडियो भी और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो फिर वो दे के भेजा गया। उनके नाम उन्होंने बताए हैं, मलीर से हैं जमील अहमद ख़ान, फ़हीम ख़ान, अताउल्लाह ख़ान और असलम ख़ान। ये 4 लोग गए थे उनसे मिलने। ये चारों के चारों MNAs हैं पीटीआई के, और ये उन्होंने एक फॉल्स ऑपरेशन जिसको कहते हैं कि हाँ जी असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ, अब बताएं कि हमने अगर मतलब फिर वो पैसों की बात ये वो कहते हैं ये आपके इल्म में था। ये जरदारी साहब से क्वेश्चन हुआ कि ये इस तरह की बात है, तो क्या आपके पास भी? अब ये वो खबर ब्रेक कर रहे हैं कि कुछ लोग आए थे, कोई MNAs। तो वो कहते हैं, उन्होंने तो कहा कि 2 MNAs आपके पास भी आए थे। तो कहते हैं नहीं, MNAs नहीं थे, अरकान असम्बली नहीं थे, ना इवन कि उनकी बात करने का मतलब है कि वो सियासतदान थे। उन्होंने कहा कुछ लोग आए थे और मैंने बिलावल को कहा कि भगाओ, ये फ्रॉड है। तो इन बातों का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें या आप इसको जो भी नाम देना चाहें,
بڑے بڑے لطیفے مشہور ہیں، نام دیتے ہیں، نواز شریف صاحب نے خلائی مخلوق کا نام دیا ہوا ہے، کچھ لوگ خود آ کے کہتے ہیں کہ ہم محکمہ زراعت سے ہیں. تو ہماری یہ غلط فہمی جو ہم صحافی ہیں جو جن کے پاس ظاہر ہے کہ خبر ہم نے خود کریٹ نہیں کرنی ہوتی، ہمیں کہیں سے خبر کوئی واقعہ ہو یا تو وہ کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کو رونما ہوا واقعے کو رپورٹ کر دیتے ہیں، یا پھر جو ملاقاتوں اگر کسی کی ہوتی ہیں، کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بھی ہم کسی کے بتانے کے اوپر ہی رپورٹ کرتے ہیں، خود سے کریٹ نہیں کی جا سکتی چیزیں. تو ہمیں جو ہمارے پاس یا میرے جو اور جو کلیگز ہیں صحافی حضرات جو ہیں ان کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ اس سے ہم نے یہی اسیس کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید غیر جانبدار ہو چکی ہے، اور وہ ہمیں یوں لگتا تھا. اور پھر وہ بہت سے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ گیلانی صاحب نے کہا کہ بظاہر جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، مریم نے کہا کہ جی کہ اگر یہ غیر جانبدار ہو اسٹیبلشمنٹ تو یہ نیوز نہیں ہوتی، نیوز تو یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر جانبدار مطلب ہے. الٹ کہہ گیا، میں کوئی غلط تو نہیں کہہ گیا، بہرحال چلیں. پھر اسی طرح باقیوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، شاہد خاقان عباسی نے بھی کی اس طرح کی باتیں، لیکن جو آصف علی زرداری ہیں انہوں نے یہ بات کر کے بیسیکلی پاکستان کے صحافیوں کی آنکھیں کھولی ہیں کہ ہمیں تو پورا ہروانے کی کوشش کی گئی، ہمارے یعنی 5 ووٹوں سے جیتے ہیں 15 ووٹ اچک لیے گئے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ بک گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس وقت کی صورتحال آج جب میں یہ آپ سے مخاطب ہوں ویلاگ کرتے ہوئے، تو یقین آپ کو یہ رکھنا چاہیے، اس کا اگر ہم پولیٹیکل اس کو ٹرانسلیٹ کریں، اس کی جو پولیٹیکل کانوٹیشن ہے، آج کے یہ جو جیت ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی کی اور تمام تر جو کہہ لیں حکومت اور اس کے ہر طرح کے جو اتحادی ہیں، جو میں اشارتاً بات کر رہا ہوں قوموں میں ہر طرح کے اتحادی، وہ شکست کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ عمران خان صاحب کا جو دامن ہے وہ اخلاق سے خالی ہو چکا ہے اور وہ ایک ویلے پانڈے کی طرح کھڑک رہے ہیں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اب وہ ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جو قانونی طور پر تو وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کو اب یہ کہنا چاہیے صدر پاکستان کو کہ سرکار ذرا اعتماد دا ووٹ تے لے کے بخاؤ. تو اب ہم نے پہلے بھی یہ والی آپ سے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جی کہ اگر سینٹ کا الیکشن آپ کو لگے کہ خصوصاً اسلام آباد کی سیٹ آپ ہار رہے ہیں تو پہلے توڑ دیں اسمبلی. اس کے توڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جا کے لوگوں کے سامنے سیاپا ڈال سکیں گے کہ پائن دیکھو یہ سارے کے سارے چور لٹیرے مل گئے تھے، میرے بندوں کو خرید رہے تھے، توڑ رہے تھے، میں نے اپنے بندوں کو بھی لات کرا دی ہے، میں تو کرپشن کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ نیریٹو جو تھا وہ بک سکتا تھا. میں پاکستان میں چینج لانا چاہتا ہوں، یا میں پاکستان میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے 2/3 میجارٹی دیں ورنہ میں نہیں کھیلنا، اس طرح کی بات کرتے. لیکن اگر آپ الیکشن ہار گئے تو پھر یہ بھی آپ کے پاس جو ایک چانس ہے یا جو بہانہ ہے یا ایک سیاسی جس کو کہتے ہیں ایک چال، یہ آپ کے پاس نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ایک چانس ضائع کر دیا ہے، کیونکہ ان کو تو پھر سارے نے یقین دوایا ہونا ہے نا، چودھری برادران نے بھی اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی باہر سے بھی. اور یعنی یہ جنرل الیکشن جو ہوتے ہیں، ضمنی الیکشن، ان کی خیر ہوتی ہے، کوئی گل نہیں، ہم جو ہے وہ چیزیں مینج کر لیں گے، آپ گھبرائیں نہیں. اور پھر جدوں وڈے بھائی کہہ رہے ہوں کہ میں تو انج کر دیا گا جنوں کسی نے ووٹ دیتے، ہم نے یہ دیکھیں یہ پورے نقشے بنا کے سمجھا رہے ہوں گے، اتنے بندے ہم نے ادھر سے توڑے ہیں، ادھر سے بندے ہم نے ادھر رکھے ہیں، یہ اس طرح کر کے جو ہوتے ہیں نا وہ نقشوں کے اوپر جو سیاست کھیلنے کے جو شوقین ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی یقین دلایا ہوگا. عمران خان صاحب جتنے آج کانفیڈنس سے اسمبلی کے اندر آئے تھے، اسی تو کل رات دے ڈرے ہوئے سی، تو وہ بھی اور ہم اسی ڈرے ہوئے سی تے وہ جناب اوور کانفیڈنٹ تھے، اور وہ جتنے اعتماد سے آئے تھے وہ سنجے دت سٹائل کے اندر سلطان رائی بن کے، تو وہ تو پھر آپ یہ سمجھیں نا کہ بات تو پریشانی والی تھی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو چیزیں میں تھوڑی سی مس کر رہا ہوں، جو میں نے خیر نوٹس بھی پکڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں، سمپل سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک چانس وہ ضائع کر گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ دوسرا چانس بھی ضائع کریں گے؟ کہ بہتر تو یہ ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ وہ اپوزیشن کو یہ موقع ہی نہ دیں کہ جناب کہ وہ تحریک اعتماد آئے اور آ کر وہ کیا کہتے ہیں جی کہ انتخابی اصلاحات کریں، تاکہ ان کے جو مائی باپ ہیں پیچھے وہ اگلی دفعہ بھی اپنی تگڑ ملا سکیں.
مطلب اپنی جو ہاتھ کی صفائی ہے وہ دکھا سکیں اور ایک مارجن رہے اسمبلی توڑ دیں. نہیں، اگر اسمبلی نہ توڑی، تحریک اعتماد آ گئی اور پھر الیکشن کیا کہتے ہیں وہ ہو گیا جی ریفارمز، جو کہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوگا. اگر وہ بھی ہو گیا تو پھر یہ سمجھے کہ پاکستان میں کسی حد تک ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک فورسز آگے بڑھ جائیں گی. جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو طاقتور ترین جو ہستیاں ہیں اور جو طاقتور ترین فورمز ہیں ان کو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ اب زیادہ زور سے پریشر دیا جائے کہ خان صاحب تحریک اعتماد سے پہلے یہ اسمبلیاں توڑ دیں. تو دوسرا یہ چانس ہے کہ اگر تحریک اعتماد آ جاتی ہے، اگر موو کر دیتے ہیں تو اگین وہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ دیکھیں مجھے تو انہوں نے باندھ کے مارا، انہوں نے پیسہ چلایا، یہ کیا، میرے بندے خرید لیے. بہرحال یہ سیاست کے مختلف آپشنز ہیں جن پر اس وقت غور ہو رہا ہے، اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ اسمبلیاں کل کا توڑتا آج توڑے، ہم تیار ہیں کرائے الیکشن. تو لیکن یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ دو چیزوں سے گھبرا رہی ہے. ایک یہ کہ جون آنے والا ہے اور وہ ان کا گند اپنے کھاتے میں کیوں ڈالیں. یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ پاکستان گورنیبل نہیں رہا، ونریبل ہو چکا ہے، اور جو بجٹ ہے وہ پتہ نہیں 49,000 کروڑ کا کوئی اس طرح کی فگر آ رہی تھی. رضی دادا نے بتائی تھی کہ وہ جناب کہ وہ خسارے والا بجٹ ہونا ہے اس طرح کر کے. اور وہ کسی مطلب عمران خان صاحب جنہوں نہ وہ کہتے ہیں نہ عقل نہ موت، سوری ٹو سے، اس طرح کے نہیں ہے باج عقلوں موجاں بڑیاں، تو انہوں نے تو موجاں لگی ہوئی ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے. وہ 100 ارب ڈالر کا بھی جو ہے وہ خسارے والا بجٹ ہے، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ جنہوں نے ملک واقعی سیریسلی چلانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی پرابلم ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں کہ یار یہ فوری طور پہ اسمبلی نہ ٹوٹے. اور دوسری بات یہ کہ انتخابی اصلاحات کی کوشش، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کر لیں گے، وہ اس کوشش کے بغیر جو ہے وہ اسمبلی کا ٹوٹ جانا بھی شاید پی ڈی ایم یا پاکستان کے لیے لانگ ٹرم اچھا نہ ہو. تو دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر جو پی ڈی ایم ہے وہ سینٹ میں اکثریت میں ایک سیٹ کے ساتھ چلی گئی ہے. یہ بھی ایک سیٹ بیک ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ تنہا اگر کوئی پارٹی سینٹ میں اکثریت رکھتی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، لیکن اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل ملا کے پی ڈی ایم کا وہ پھر بھی مقابلہ نہیں کرتی. ایک سیٹ سے وہ پیچھے ہے اس سے ابھی تک کے جو نتائج، چونکہ وہ غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں. تو وہ جب حتمی نتائج آ جائیں گے سرکاری تو زیادہ اچھے طریقے سے بات ہو سکے گی. تو سینٹ میں یعنی مطلب اس کو ہم سیاسی طور پر کہتے ہیں فٹے منہ کہ گھروں گھر گوایا تو باہروں وہ گوایا، کہ آپ نے سارا کچھ کرنے کے باوجود سینٹ میں آپ کی اکثریت جو ہے وہ ایک سیٹ سے پیچھے رہ گئی ہے. تو عمران خان صاحب کرکٹ کھیلیا کرو، کمنٹری کریا کرو. سیاست آپ کا کوئی میرا مطلب ہے یہ آپ کا وہ فوٹے نہیں ہے، یہ آپ کا میدان نہیں ہے، یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے. اور جو آپ کو لائے سویا کرو کوئی چیزاں کھچ کھچ کے جو لکیراں لکوراں پتہ نہیں کی تانوں کہندے نے. تو وہ خیر الزام بھی ہو سکتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول کا جو سپورٹس مین ہے اس پر یہ چیزیں بہتان ہی ہو سکتی ہیں. لیکن بہتان لگانے والوں میں عمران خان صاحب کے بڑے بڑے قریبی لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی ان کے بہت قریب ہیں. کچھ تو چلے گئے نا ان کو چھوڑ کے، ابھی تک جو ان کے قریب لوگ ہیں وہ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں. اور خود عمران خان صاحب جو جرمن کو جاپان سے، جاپان کو انگلستان سے، پتہ نہیں کس کس سے ملا رہے ہوتے ہیں، اور گولان کی پہاڑیوں سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک کہ وہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. تو ان کے بس کا کام نہیں ہے. اور جو یہ ان کے جو کلمہ مار ہیں، ان کے جو آرکیٹیکٹ ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے لیے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا سوچا کہ یار کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ہم پاکستان کی دو بڑی پارٹیوں کو، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کو فرق ہے. یہ نچ ماری ہے میرے پروڈیوسر نے. اگر آواز آپ کو تو یقین رکھیں کہ کرونا نہیں ہے، ان کو ہو کے نہ ختم ہو گیا ہوا ہے. بہرحال آخری بات تو جو اس سسٹم کے آرکیٹیکٹ تھے، جو بیسیکلی سسٹم پاکستان کی دو بڑی جماعتوں کو اس پاکستان کی پالیٹکس سے آؤٹ کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پاپولر لیڈرشپ اپنی طرف سے کھڑی کی تھی وہ ہوا پر کے. تو یہ تجربہ کتنا زبردست ناکام رہا کہ وہ دوبارہ سے مرج ہو گئے.
مطلب وہ کہتے تھے کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں جی، یہ وہ کیا ہوتی ہے جی مورسی سیاست، کیڑی سیاست. ہمارے مقدروں میں لکھا ہے کہ نواز شریف جائے گا تو دی دھی آ جائے گی، وہ بچے آ جائیں گے. ہمارے مقدروں میں لکھا ہے کہ جناب کے بے نظیر کے بعد بلاول بھٹو ہوگا، اور کیوں نہیں کوئی ہو سکتا. تو یہ میں قربان جاؤں ان اناڑیوں کے جنہوں نے چلتے ہوئے سسٹم کے اندر مطلب وہ اڑچ ڈالنے کی کوشش کی، ٹانگ ڈال لی، اور سسٹم کو مطلب وہ مطلوبہ جو نتائج حاصل کرنے تھے اس کے الٹ نتائج حاصل کر لیے. اور ڈی پاپولر ہوتی ہوئی جو پولیٹیکل فورسز تھیں ان کو دوبارہ سے انہوں نے پاپولر کر دیا ہے عمران خان جیسے نمونے کی صورت میں. تو باقی کیا ہوتا ہے، یہ اسمبلیوں کا کیا فیوچر ہے عمران خان صاحب کا، تو فیوچر کوئی نہیں ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ وہ گرتی ہوئی دیوار ہے یا ڈوبتا ہوا ٹائٹینک ہے، تو ٹائم تو لے گا لیکن ڈوبنا اس نے ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.